बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों के चादर तान लेते हैं। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, अभी आपने फिराक को सुना जो कि यूपीएससी के सिलेबस में है, लेकिन मैं इस वीडियो में बीपीएससी के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि दूसरा बैच, बीपीएससी का दूसरा बैच फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मैं दूसरा बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। हालांकि 2 बैच चल ही रहा था, एक यूपीएससी का था, एक बीपीएससी का था, लेकिन फिलहाल मैं एक बैच चला रहा हूं बीपीएससी के सेक्शन 2 के लिए। और सेक्शन 2 या के सेक्शन बी में अब एडमिशन क्लोज्ड है और 10 ही स्टूडेंट का बैच होता है, आपको मालूम ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने पर मैंने एक और स्टूडेंट को ऐड कर दिया, मज़ीद गुंजाइश नहीं है। और वजह है इसकी दोस्तों, अगर मैं वैसा करूं कि मैं लेक्चर दे दूं और नोट्स पकड़ा दूं, तो ऐसे में तो 20, 25 और 50 भी कैंडिडेट आ जाएंगे, तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो लेक्चर ही देना है। लेकिन यहाँ पे मसला मेरा ये है कि मैं ज़रा सा मेरा पढ़ाने का, बताने का तरीक़ा ये होता है कि मैं कैंडिडेट के आंसर को चेक करता हूँ, देखता हूँ, एक एक वर्ड चेक करता हूँ। तो इस वजह से अगर 10 कैंडिडेट के कॉपी को चेक करूँ तो वैसे ही मेरा 1.5 घंटा चला जाता है। अगर मैं ज़्यादा रखूँ, 18-20 का बैच बनाऊँ, तो वैसे में तो 2.5 घंटे मुझे लग जाएंगे। तो इस वजह से, और मेरा ऐसा मानना है कि कम ही कैंडिडेट को आप रखिए, 10 कैंडिडेट का बैच बनाई जाए और उसी पर खूब मेहनत करके उसको जो है सिलेक्शन दिलवाया जाए। तो इसी वजह से मैं एक ही बैच अभी फ़िलहाल चला रहा हूँ, और दूसरा बैच चलेगा जब आपका 8 या 9 जनवरी को पीटी है, ठीक है, तो उस पीटी के बाद फिर मैं बीपीएससी के लिए ही दूसरा बैच स्टार्ट करूँगा, उस टाइम में यूपीएससी का भी चलेगा। तो इस वजह से ठीक है दोस्तों, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप तमाम दोस्तों से जिन लोगों ने मुझसे कहा कि आप मुझे भी ऐड करिए, तो उन सारे दोस्तों से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द, जिस तरह से आप समझिए कि 15 जनवरी के आसपास बैच शुरू करेंगे, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 जनवरी को आप पीटी दे करके फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हाँ, एक बात और कि अक्सर ये कई बार शिकायतें आती हैं कि मैं नोट्स नहीं देता हूँ। दोस्तों, मैं बड़े मुखलिसाना अंदाज में आपको बताना चाहता हूँ कि नोट्स मेरे पास होता ही नहीं है। एमए से लेकर के, जब मैं एमए कर रहा था तो उस टाइम से ही मैं सिर्फ पॉइंट नोट करता था। कोई भी पॉइंट है, जैसे हमें मीर पर है तो मीर की इनफरादियत नोट कर लिए, गालिब है तो गालिब की क्या इनफरादियत है, क्या स्पेशलिटी है, वो नोट कर लिए। अगर फ़िराक पर हमें अपना सवाल तैयार करना है तो देख लिए कि भाई फ़िराक के हवाले से किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, तो उसका जो की पॉइंट होता है उसको नोट कर लिए, और लिखते नहीं थे, बस एग्ज़ाम के टाइम में 2-3 बार लिख लिए। तो हुआ क्या, एक बात याद आ गई दोस्तों, मैं बताता हूँ, फिर मैं आगे की बात करूँगा कि मेरे साथ एक क्लासमेट हुआ करती थी ईरान से, साजिदा हुसैनी नाम से। तो वो ईरान से यहाँ पढ़ने आई थी, ग्रेजुएशन करके पढ़ने आई थी ईरान से। वहाँ से ग्रेजुएशन की थी तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से ग्रेजुएशन करके यहाँ दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए एमए इन उर्दू करने। तो पहले वो पाकिस्तान गई, तो पाकिस्तान में उनका दिल नहीं लगा, तो फिर वो यहाँ पे इंडिया आई और डीयू में एडमिशन ली, मेरी क्लासमेट बनी। तो चूँकि मैं अच्छा था पढ़ने में और बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे दोस्ती किया कि भाई हमें तुम नोट्स दो अपना, और हमने कहा ठीक है। तो वो 300 रुपये दी हमें, बगैर मांगे ही कि ये 300 रुपये लो और बुक्स वगैरह ख़रीदना और अपना पढ़ाई करना। तो उस टाइम में 300 रुपये बहुत कम रकम नहीं थी, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत हाई फाई थी। मैं तो 3000 में रहता था उस टाइम में दिल्ली में, 2008 की बात है ये, तो और वो 15,000 खर्च करती थी।
اور ظاہر ہے کہ 3,000 میں میں رہ رہا تھا ہاسٹل میں، مطلب پرائیویٹ ہاسٹل تھا پی جی ٹائپ، اور وہ 15,000 خرچ کرتی تھی، تو بہت ہائی فائی رہتی تھی، تو 300 روپے دی کہ 1-2 کتاب میری طرف سے بھی خرید لینا اور نوٹس بنانا تو مجھے بھی دینا۔ تو ہوا یہ کہ میں نوٹس بناتا ہی نہیں تھا، تو میں اس طرح سے پوائنٹ لکھتا گیا اور وہی ان کو دیا، تو وہ پورا ایک دم غصے میں کہ کیا میں نے تم کو پیسے دیا اور جو ہے تم نے نوٹس نہیں بنایا، یہ کیا لکھ کے دے رہے ہو، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا مطلب ہے یہ؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے رکو 1-2 منٹ تو جو ہے میں تم کو دیتا ہوں نوٹس بنا کر کے۔ تو پھر میں اسی کو ایکسپلین کیا جو میں اپنا پریکٹس کرتا تھا ایگزام میں لکھنے کے لیے، کیونکہ ایگزام میں لکھنے سے پہلے 2-4 بار لکھنا پڑتا ہے نا، تو وہی ان کو دے دیا، تو اس میں بہت خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی ہمیں نوٹس مل گیا۔ تو تب سے ہی میرے اندر یہ ہے کہ نوٹس میں بناتا نہیں تھا، اور میرے اندر ایک کیا عادت ہے کہ میں جتنی بار لکھتا ہوں نا اتنی طرح سے ہو جاتا ہے، جتنی بار لکھوں گا ایک سوال کا جواب کو اگر میں 10 بار لکھوں گا تو 10 طرح سے ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، تو اس وجہ سے میں نوٹس ہے ہی نہیں اور نہیں میں دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو بیچ ابھی میں چلا رہا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو امتحان دینا اور میرا ٹارگٹ ہے کہ یہاں سے میں 5 ایسپیرنٹس کا فائنل سلیکشن کرواؤں، اور انشاءاللہ ہوگا 5 کا تو سلیکشن ہوگا، ایسا میں نے دیکھ کے رکھا ہے کہ بھائی 5 کا سلیکشن ہوگا۔ ایک تو آلریڈی سلیکٹڈ ہیں، ہاشم صاحب آلریڈی سلیکٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ 4-5 اور ہوگا، تو کم سے کم تو 5 کا میں نے دیکھا ہے کہ 5-6 کا ہونا چاہیے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے۔ اب جی ایس کا کیا کس طرح کی تیاری ان لوگوں کی میں تو نہیں جانتا ہوں، میں تو بس اردو کا جانتا ہوں۔ تو 5 ایسے ہیں کینڈیڈیٹ جن کو یہ بہت اچھا مارکس آئے گا، 5 یا 6۔ تو میں نے کیا کیا اس بار کہ خود بھی میں نے ان لوگوں کو بولا ہے کہ چونکہ کئی طرح سے سوالات پوچھے گئے ہیں، اور تھوڑا سا ان دنوں یہ ہو رہا ہے کہ بی پی ایس سی بھی، ابھی آپ نے پی ٹی دیکھا ہے، کچھ سوالات جیسے کہ سائنس کے کچھ سوالات تھوڑا سا پیٹرن سے ہٹ کے پوچھے گئے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ جو روایتی سوالات پوچھے جا رہے تھے ابھی تک بی پی ایس سی میں، تو شاید کہ کچھ ہٹ کر کے وہ پوچھنا چاہے۔ تو میر پر کلاس چل رہی، تو میر پر میں نے 2 سوالات بنایا، آپ بھی تیار کر لیجئے گا۔ میر پر ایک سوال آپ اس طرح سے تیار کریے کہ میر کی جو حسن و عشق کی جو شاعری ہے، تو اس پر اس کے حوالے سے میر کے حسن و عشق کی شاعری پر فوکس کر کے ایک سوال پوچھے گا کہ بھائی میر کی شاعری میں جو ہے حسن و عشق کی ایک دنیا آباد ہے، بحث کیجئے، یا کہ کسی بھی طریقے سے سوال بنائے گا۔ اور ایک درد و غم کے حوالے سے سوال بنا سکتا ہے کہ میر کی شاعری درد و غم ہے، میر کی شاعری میں کہ آپ کہاں تو اتفاق رکھتے ہیں کہ مدلل بحث کیجئے، اس طرح سے کچھ سوال بنائے گا۔ تو 2 پوائنٹ ہو گیا، ایک تو درد و غم کے حوالے سے اور ایک حسن و عشق کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک جنرل سوال پوچھتا ہے، جنرل سوال کیا کہ میر کی شاعری کی خصوصیات بیان کریے، میر کی شاعری کی امتیازات بیان کریے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ میر کی شہرت کے اسباب بیان کریے۔ تو سارے سوالات ایک ہی کیٹیگری کے، اس میں جو ہے آپ کو میر کی شاعری کی جو خوبصورتی ہے اسی کو بیان کرنا ہے، جو خصوصیات ہے اسی کو بیان کرنا ہے۔ تو میں نے بڑے دنوں بعد جو ہے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، آج ہی میں نے لکھا ہے۔ تو اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ تو میں اپنے پیڈ گروپ میں ڈالوں گا، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ ٹائم کم ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے میں بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے بڑی امید سے کینڈیڈیٹ ہمارے پاس جوائن کرتے ہیں، تو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں ان کا اچھے سے تیار کرواؤں۔ اور یہ جو سوال ہے میر کی شاعری کی خصوصیات، تو اس کو آج ہی میں نے لکھا ہے، اور میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ، اور میں پڑھوں گا بھی اس کو۔ اور میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس سے اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اس سے اچھا لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اور آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو۔ یہ میں نے آج ہی لکھا ہے اس کو، یہی میں نے لکھا ہے دوستو۔ دیکھیے یہ میں نے کوئی سوال نہیں بنایا ہے، کیونکہ سوال ایگزامنر کئی طرح سے بنا سکتا ہے، تو ہم نے سمپل لکھ دیا ہے کہ میر کی شاعرانہ خصوصیات۔ تو اب شاعرانہ امتیازات بھی ہوگا، خصوصیات بھی ہوگا، اور کئی طرح سے پوچھے گا سوال کو، جس میں آپ کو جو ہے میر کی شاعری کی خصوصیات بیان کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو میرا ایسا تو ہے نہیں کہ میں نے کسی کتاب سے نوٹ لیا یا کہ کہیں سے ٹیپ لیا، ایسا تو کچھ نہیں، میں نے خود سے لکھا ہے اس کو۔ کوئی بھی سینٹینس آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، ایک الگ ایک نیا انداز ہے لکھنے کا، ظاہر ہے۔ تو دیکھیے کہ اس طرح سے میں لکھا، پہلے میں نے یہ شعر دیا ہے،
یہ شعر دیا ہے کہ ریختہ کہ تم یہ استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غالب کے اس شعر سے میں نے اپنی بات کی شروعات کی ہے۔ درج بالا غالب کے اس شعر سے خدائے سخن میر تقی میر کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن بھرنا ہے۔ اب ہم الگ سے ایک سنٹینس فارم کریں تب ان کو ہم بتائیں کہ بھائی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، اتنا فرصت کہاں ہے۔ اپنا ایک ہی سنٹینس میں ہم انڈائریکٹلی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، تو وہ انداز ہونا چاہیے۔ تو درج بالا غالب کے اس شعر سے خدائے سخن میر تقی میر کی عظمت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ غالب جیسا بڑا شاعر بھی سرتاج الشعراء اردو میر کو ایک استاد شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے سرتاج الشعراء اردو، تو اب میر کو سرتاج الشعراء اردو بھی کہا جاتا ہے۔ الگ سے ہمارے پاس اتنے ورڈس نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے جو نیا سنٹینس فارم کر کے ان کو ہم بتائیں کہ بھائی میر کو سرتاج الشعراء اردو بھی کہتے ہیں، ہم نے اسی میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نیکسٹ سنٹینس ہمیں لکھا ہے غالب کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے شعراء نے ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم میر کی قدر و منزلت کا اعتراف کیا ہے۔ اب میر کو ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ میر کا لقب ہے کہ ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، تو میں نے یہاں لکھ دیا، تب اس کے بعد میر کا نام لکھا ہے۔ ظاہر ہے کوئی پروفیسر ہے تو ہم بولتے ہیں نا کہ پروفیسر فلاں، تو اسی طرح سے لقب اگر کسی کا ہے تو ہم اس کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میر کو اپنی برتری کا، برتر سے برتری ہے، اپنی برتری کا احساس اپنی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، چنانچہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے شعر میر کا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ آگے بڑھیے۔ میر کی شاعرانہ خصوصیات کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کر کے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے مندرجہ ذیل حصوں میں جو کہ اہم باتیں ہیں ان کے، اہم خصوصیات اس کو میں نے یہ کیا ہے، اور جو بچ گیا ہے اس کو بھی میں نے کنکلوڈ کیا ہے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے۔ دیکھیے گا میں نے سب سے پہلے حسن و عشق پر بات کیا ہے، ان کے کیا لکھا ہے کہ یوں تو حسن و عشق کے اشعار تقریباً سارے چھوٹے بڑے شعراء کے یہاں موجود ہیں، لیکن میر کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے عشقیہ اشعار میں جذبات نگاری کی جو شدت و صداقت موجود ہے وہ دوسرے شعراء کے یہاں مشکل سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، ملتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈنے سے ملتی ہے، بہت بچ کے لکھنا پڑتا ہے۔ کہہ دیں گے اگر مان لیجئے کہ ہے ہی نہیں، دوسرے شعراء کے یہاں ہے ہی نہیں، تو بالکل ہے، اور آپ کو مل جائے گا غالب کے یہاں بھی اور مومن کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں، لیکن بہت زیادہ نہیں جتنا کہ میر کے یہاں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، کون سا شعر ہے بھائی، یہ دیکھیں، ایسے آہوے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ بہت لوگ آپ لوگ سمجھے بھی نہیں ہوں گے شعر میں کیا، بس 30 سیکنڈ لے کے میں ذرا سا بتا دوں گا، نئے لرنرس ہیں جو فریشرس ہیں تو ان کے بھی ذہن میں آ جائے گا شعر میں کیا بات کہے گی۔ دیکھیے ایسے آہوے رم خوردہ، آہو کہتے ہیں ہرن کو، ٹھیک ہے، رم خوردہ مطلب رم کہتے ہیں کہ بھاگنا، بھاگنے کی کیفیت، ہرن بہت فاسٹ بھاگتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، تو ایسے آہوے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، ٹھیک ہے، کہ اور دوسرا مثال دیکھیے سحر کیا اعجاز کا، سحر کہتے ہیں جادو کا، اعجاز معجزہ سے بنا ہے، اللہ کے رسول اور نبی کو معجزہ ملتا تھا تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا، رام کرنے کا مطلب ہوتا ہے مانوس کر لینا، اپنے فیور میں کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اب شاعر دراصل اپنے محبوب کی بے وفائی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہوں تو محبوب ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ کسی ہرن کے پیچھے کوئی شیر پڑ گیا ہو، کوئی چیتا پڑ گیا ہو، تو بہت فاسٹ بھاگتا ہے میرا محبوب، اور جن لوگوں کے قریب تر رہتا ہے میرا محبوب تو پتہ نہیں ان لوگوں نے کون سا جادو کر دیا ہے، ان کے اوپر کون سا معجزہ کر دیا ہے کہ ان سے بڑا رام رہتا ہے، رام رہتا ہے مطلب بہت کلوز رہتا ہے، بہت مانوس رہتا ہے، تو یہ ہے۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں دوستو، یہ درد و غم پر ہم بے نمبر لگائے ہیں، الف بے جیم دال ہے واو زے قاف، اس طرح سے ہوتا ہے،
UPSC یہ کہہ رہا ہوں اردو لورز کا ٹیلی گرام گروپ ہے، وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو پورا لسٹ مل جائے گا، الف بے جیم دال ہے واو زے قاف، اور اس طرح سے پورا ہے، تو اتنا آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی، 5-7 یاد رکھیے گا۔ درد و غم، میر کی شاعری کی ایک اہم خصوصیات درد و غم ہے، ایک اہم خصوصیت درد و غم ہے۔ حالانکہ درد و غم کے اشعار بے شمار شعراء کے یہاں موجود ہیں، لیکن میر کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے یہاں درد و غم کے ساتھ تسکین کا پہلو بھی نمایاں ہے، جس سے درد و غم سے باہر نکلنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال دیکھیے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اب آدمی کو تھوڑا تسکین مل جاتی ہے نا کہ اب نہیں تھی شفا تو ہم کیا کریں گے، ہم نے تو اپنا علاج کروایا بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کر کے، تو ایک تھوڑا سا آدمی کو کہیں نہ کہیں تسکین اور صبر کی عنصر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی علاج نہ کروائے تو آدمی سوچتا ہے نا کہ علاج اگر ہم کرواتے یا کہ فلاں ڈاکٹر سے دکھلاتے تو ہو سکتا تھا ٹھیک ہو جائے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جیم نمبر، ٹھیک ہے، آپ ABCD بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اردو میں ہی دیں، الف بے جیم دال ہے واو، اسی طرح سے دیں۔ تو دیکھیے زبان و بیان، زبان و بیان کے بارے میں ہے کہ مؤثر شاعری کے لیے آسان زبان کا ہونا نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور انگریزی کے بھی بڑے بڑے ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ زبان آسان ہونی چاہیے شاعری کے لیے۔ تو مؤثر یعنی کہ جو آپ کے اوپر اثر کرے وہ مؤثر ہے، تو مؤثر شاعری کے لیے آسان زبان کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ غالب بھی تب ہی مشہور ہوئے جب آسان زبان میں شاعری کرنا شروع کیے، بالکل صحیح بات ہے۔ غالب سخت کلام کرتے تھے، کسی کو ان کو وہ کوئی ہائی لائٹ نہیں ہوئے تھے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب آسان زبان میں شاعری کرنا شروع کیے تو بہت مشہور ہوئے وہ۔ میر اپنی سادہ بیانی اور عام فہم زبان کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ان کے زیادہ تر اشعار عام فہم زبان میں ہیں، بعض تو بالکل بول چال کی زبان میں ہیں، جو ان کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ ہم خصوصیات ہی تو بیان کر رہے ہیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیے کتنا آسان زبان میں ہے، کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا، اب تو چپ بھی رہا نہیں جاتا، بالکل ایک دم بول چال کی زبان۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، یہ دال نمبر ہے، تشبیہ و استعارہ۔ تشبیہ و استعارہ کیا آپ جانتے ہی ہوں گے، کمپیئر کرنا، اور استعارہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا دوسرا لفظ، ایک ورڈ کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کرنا اور اس کا استعاراتی مطلب سمجھنا۔ آپ پڑھ لیجئے گا بک میں، کبھی ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ دیکھیے میر کی شاعری میں تشبیہ و استعارہ کا استعمال نہایت خوبصورتی سے ہوا ہے۔ حالانکہ تشبیہ و استعارہ کا استعمال تقریباً سارے شعراء کے یہاں ہوا ہے، لیکن جس خوبصورت اسلوب میں میر کے یہاں ہوا ہے اس کی مثال دوسرے شعراء کے یہاں کم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بڑا مشہور شعر ہے میر کا، ہر کوئی جانتا ہے۔ پیکر تراشی، لفظوں سے تصویر بنانے کا نام پیکر تراشی ہے۔ کلام میر سے آیا ہوتا ہے کہ میر اس فن میں ماہر ہیں۔ شعر کی خوبصورتی کو نکھارنے میں پیکر تراشی کا اہم رول ہوتا ہے۔ کلام میر کی یہ بھی ایک خاص صفت ہے۔ اس کی مثال درج ذیل شعر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ شعر دیکھیے، منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا۔ ایک بار میرا محبوب آئینے کے سامنے چلا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آئینہ جو ہے حیرتی بنا ہوا ہے، جس تس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں گیا جو آیا تھا ایک بار میرے سامنے میں، میر صاحب کا جو محبوب تھا وہ کہاں ہے، تو آئینہ جس تس کا منہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے پیکر تراشی، ظاہر ہے بہت ہی اچھا شعر ہے، بالکل سوٹ کر رہا ہے یہاں پہ۔ جذبات نگاری، میر اپنے جذبات نگاری کے لیے بہت مشہور ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میر کو جذبات کا شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ میر کی انفرادیت ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں ایسا جادو بھرا ہے کہ وہ سیدھے دل پر لگتی ہے۔ میر نے خود بھی اپنے دیوان کو جادو کی پری کہا ہے۔ گویا جذبات نگاری میر کی شاعری کی ایک غیر معمولی خصوصیت ہے۔ ایک مثال دیکھیے،
اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، ہوتا ہے شوق غالب اس کی نہیں پر۔ اب یہ غالب آپ سمجھ کے یہ مت سمجھ لیجیے غالب ہے، یہ وہ شاعر ہے، غالب شاعر کی بات نہیں ہو رہی، شوق غالب ہونا، غالب ہونا مطلب کہ نافذ ہونا، تو اس کو جیسے نیند کا غلبہ سے غالب ہے وہ ورڈ ہے یہاں پہ، شوق کا غالب ہونا۔ تو اقرار بہت اچھا شعر ہے، یاد رکھیے گا، امتحان میں لکھنے مطلب کام آ سکتا ہے کہ اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، ہوتا ہے شوق غالب اس کی نہیں پر۔ دیکھیے درج والا خصوصیات کے علاوہ بھی میر کی شاعری کی بے شمار خصوصیات ہیں، مثلاً تصوف، داخلیت، رنگینی، شیرینی، شوخی وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ میر ایک بڑا شاعر ہے، یہ 3 صفحات میں میر کی ساری خصوصیات کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ 500 پیج سے کتاب بھی لکھیں گے نا تو آپ کو کم پڑ جائے گا۔ 500 صفحات پر مشتمل کوئی کتاب ہو تو وہ بھی کم پڑ جائے گا میر کی شاعری کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے، اس لیے میں نے یہ جو ہے پیراگراف بنا کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے رنگینی، شیرینی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ یہاں اختصار کی وجہ سے، اختصار کس کو کہتے ہیں؟ اختصار ورڈ مختصر سے بنا ہے۔ یہاں ظاہر ہے مختصر میں ہی لکھنا ہے نا، ہم ایگزام میں لکھ رہے ہیں نا، ہم کوئی بک تھوڑی لکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اختصاری کی وجہ سے ان خصوصیات کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ پیراگراف اس لیے دیا تاکہ ایگزامنر کو لگے کہ ہاں بھائی کینڈیڈیٹ کو اور سب بھی معلوم تھا، لیکن چونکہ یہاں ایگزام میں ہے تو ان کو کم میں لکھنا تھا، تو اس وجہ سے میں نے پھر بھی گنا دیا، داخلیت، رنگینی، شیرینی، شوخی اور بھی بہت کچھ ہے، اور اس کے بعد 2 لائن کا کنکلوژن لکھ دیں گے، بس ختم کہانی۔ الغرض درج والا بیانات کی روشنی میں میر کی شاعرانہ خصوصیات کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ میر کی ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی ان کو اردو غزل گوئی کا استاد اعظم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو کنکلوژن ہے دوستو، یہ دائمی کنکلوژن نہیں ہے، یہ نہیں کہ سوال کچھ بھی پوچھے آپ کنکلوژن یہی چپکا دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کنکلوژن ہمیشہ سوال کے اکارڈنگ آتا ہے، سوال جو پوچھے گا نا تو اس سے ملتا جلتا، اس سے مطلب کنکلوژن وہ ہونا چاہیے، کنکلوژن پڑھ کے ایگزامنر کو سوال یاد آ جائے گا، سوال کیا پوچھا گیا تھا جو یہ کنکلوژن لکھا گیا، تو اس بات کا آپ خیال رکھیے گا۔ تو یہی ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہتر ہے، اور کتاب سے تو اچھا ہے نا، کتابی بھاشا اس میں ہے کہیں پر؟ آپ نے دیکھا ہے کہیں پر کتاب کی زبان ہو؟ وہی ہے ہی نہیں، بالکل۔ جب شعر جو کہ ایک مشکل فن ہے، شعر ایک مشکل فن ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ آسان زبان ہونی چاہیے، تو آپ کے آنسر کے لیے کون سا جو ہے ٹف زبان وہاں پہ رکھیں گے؟ ویسے بھی کویشچن پیپر پر لکھا رہتا ہے کہ کینڈیڈیٹس آر ریکوائرڈ ٹو گیو دیئر آنسرس ان دیئر اون ورڈس ایز فار ایز پریکٹیکیبل، اس طرح سے کہ اپنی زبان میں لکھیں گے آپ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس وجہ سے اپنی زبان رکھیے، اور کبھی بھی عربی فارسی کے مشکل الفاظ کا استعمال نہ کریے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی کے ورڈ سے لکھیں گے تو ہماری اردو زیادہ اچھی ہو جائے گی، کچھ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اردو ایک لچیلی زبان ہے، اردو ایک لچیلی زبان ہے، تو آپ ایسے ورڈس استعمال کریے جو کہ نہ تو بہت زیادہ گھسے پیٹے ہوں اور نہ ہی بہت بالکل فارسی اور عربی سے لا کر کے یہاں رکھ رہے ہوں، تو ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ درمیانی راستہ اختیار کر کے صاف ستھری زبان، آسان زبان میں اپنے آنسر کو لکھنا ہے امتحان میں، تبھی آپ کو زیادہ مارکس آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔